आज से पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उगरा ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 185 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। आज से एलपीजी की फी किलो कीमत 5 रुपये 88 पैसे कम कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी के बाद फी किलो एलएनजी की नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई। 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश की कामयाब बोलियां मौसूल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी 1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। लाइसेंसेस के पहले फेज में तकरीबन सरमायाकारी होगी। ऑफ शोर में तेल और गैस के 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। इंडस और मकरान बेसन में बैक वक्त एक्सप्लोरेशन की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के लिए कामयाब रही। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। एलामिया के मुताबिक अमरीकी इदारे ने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के मुमकिन ज़खायर का इंदिया दिया। इसी मुमकिन पोटेंशियल की बुनियाद पर ऑफ शोर राउंड 2025 लॉन्च किया गया, जिसमें कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार निस्फ सेंचुरी, 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 71 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। ओपनर साहबजादा फरहान ने 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर सलमान मिर्जा की तूफानी बॉलिंग के बायस जनूबी अफ्रीका के 4 टॉप रैंकिंग बल्लेबाज सिर्फ 23 रन पर पवेलियन लौट गए। लोअर ऑर्डर की मजामत के बायस जनूबी अफ्रीका अपना टोटल 110 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। फहीम अशरफ ने 23 रन देकर 4 और सलमान मिर्जा ने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के रन की तादाद 4,234 हो गई। उन्होंने ये संगे मील 130 मैचेस की 123वीं इनिंग में उबूर किया। रोहित शर्मा ने 4,231 रन 159 मैचेस की 151 इनिंग्स में स्कोर किए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिख कर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये जंगबंदी में आर्जी तौसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाय ने भी माना और अफगानिस्तान के साथ सालिसों की मौजूदगी में बात हुई। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम करता आ रहा है। पाकिस्तान के पास बेशुमार शवाहिद भी हैं और अफगान तालिबान खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले ग्रुप वहाँ रहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 4 रोज़ा जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी कराई, जिस पर तारीख उन्हें सुनहरे हुर्फों में याद रखेगी। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील की। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो इस पेशकश को कबूल करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा
طاہر اندرابی کی بریفنگ، کہا یہ سوال کہ پاکستان نے کتنے بھارتی جنگی جہاز گرائے بھارت سے پوچھنا چاہیے۔ حقیقت بھارت کے لیے شاید بہت تلخ ہو۔ خطے پر امریکہ بھارت معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاک افغان تعلقات میں پیش رفت بھارت کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن بھارت کی خوشنودی یا ناراضی پاکستان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ امریکہ اور بھارت نے 10 سال کے لیے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ملکوں کی فوج کے لیے جنگی ساز و سامان کی خریداری اور سہولتوں کی دستیابی کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ، مولانا فضل الرحمان، ایم الولی، سراج الحق سے فون پر گفتگو، امیر مقام آفتاب شیرپاؤ اور محمد علی شاہ بادشاہ سے بھی گفتگو، صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورت، وزیر اعلیٰ کا ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ افغان شہریوں کی واپسی کے لیے خیبر میں تورخم سرحد آج کھولی جائے گی۔ امیگریشن اور کسٹم عملے کو صبح 7 بجے طلب کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سرحد دو طرفہ تجارت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ اکثریت میں ہوتے ہوئے کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے اور عوام کی نمائندگی کرنا جانتے ہیں۔ کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو ہوپس اینڈ ڈریمز ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امانت ہوگا اور اس امانت پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ذمہ دار ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ بلاول نے کشمیری عوام کے مطالبات پورے کرنے کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ کہا کشمیریوں کی خواہشات پیپلز پارٹی کے پاس امانت ہیں۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ کشمیری عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ قانون اسمبلی کا باقی وقت پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہوگا۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان اسلام آباد سے نہیں کشمیر سے ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے معاملے پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 27 ارکان اسمبلی کی شرکت۔ پنجاب اسمبلی کا مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے آئینی ترمیم کا مطالبہ، متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد قومی اسمبلی اور سیکرٹری سینٹ کو بھجوا دی۔ قرارداد میں آرٹیکل 140A میں مقامی حکومتوں کا نیا باب شامل کرنے اور انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط ڈالنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنا پڑتی ہے تو فوراً کریں۔ لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں بلدیاتی انتخابات ہوں۔ بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات دیے جائیں۔ سیاسی جماعت مقامی حکومت کی مدت میں کمی نہ کر سکے۔ منتخب نمائندوں کو 21 دن میں اجلاس منعقد کرنے کا بھی پابند کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کی ذمہ داری پوری کرے۔ حلقہ بندی کے لیے ضروری رولز، ڈیٹا، نوٹیفیکیشن اور نقشے مہیا کیے جائیں۔ سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز کا ڈرافٹ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ درجہ بندی کی نوٹیفیکیشن 22 دسمبر، یوسیز کی تعداد کے نوٹیفیکیشن 31 دسمبر اور ہر ٹاؤن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کے نقشے 10 جنوری تک مہیا کر دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 10 وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والے وزراء میں مینا خان، فضل شکور، آفتاب عالم، فیصل ترکئی، عاقب اللہ، راشد ایوب خان،
ارشد ایوب خان، امجد علی، خلیق الرحمان، ریاض خان، فخر جہاں شامل ہیں۔ 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی بھی 13 رکنی کے پی کابینہ کا حصہ۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصل ترکئی اور عاقب اللہ کے نام کابینہ میں جمعرات کی رات شامل کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی فہرست میں دونوں کے نام شامل نہیں تھے۔ عاقب اللہ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر اور فیصل ترکئی شہرام ترکئی کے بھائی ہیں۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اسپتال میں داخل، کہا جیل میں ڈاکٹرز نے پتے میں پتھری کا بتایا اور سرجری کی ہدایت کی ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ بے گناہ قید ہیں، اللہ ہی باہر نکلنے کا سبب بنائے گا۔ شاہ محمود سے ملاقات کرنے والے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کی اصیل قیادت کا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درجہ حرارت اوپر لے جانے کے بجائے نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی اپنی قیادت کو جیل میں قید رہنماؤں کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہے۔ پارٹی چلانے کے لیے ان لوگوں سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے کہ پارٹی ایسی قیادت کے ہاتھ میں چلی جائے جو عقل و دانش رکھتی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گنجائش بنانے سے بن سکتی ہے اور مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ بولے موجودہ قیادت کے پاس نہ کوئی لائے عمل ہے اور نہ ہی ان میں کوئی تحریک چلانے کے قابل ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور دیگر رہنماؤں نے ملاقات کی۔ موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تینوں رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات اہم سیاسی پیش رفت کے حوالے سے تھی، جس میں عنقریب تحریک انصاف کے دیگر سابق رہنماؤں کے شامل ہونے کا بھی امکان ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر نیازی لا نہیں چلے گا۔ افغانستان سے مذاکرات میں خیبر پختونخوا حکومت کا برتاؤ اور رد عمل پاکستان کی نہیں افغانستان کی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ کسی ذات یا فرد کی نہیں، پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ کہے کہ نیازی لا نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ کی یہ گفتگو حب الوطنی نہیں بلکہ پاکستان دشمنی ہے۔ ان لوگوں کی سوچ وسیع ہونی چاہیے، نیازی لا کے تابع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک شخص کے ارد گرد پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے بالواسطہ دہشت گردی کی معاونت کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کوٹ لکھپت جیل سے لاہور جناح اسپتال منتقل۔ میاں محمود الرشید کے اسپتال میں مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ عمر سرفراز چیمہ بھی بیماری کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی معاونت کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکیوں کی سہولت کاری یا معاونت پر کڑی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر ہونے والے اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے 65,000 سے زائد ائمہ کرام کے وظائف کے لیے اقدامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا فتنہ پرستوں اور انتہا پسند سوچ والے عناصر کے سوا کسی مذہبی جماعت پر کوئی پابندی نہیں۔ مذہبی جماعتیں ضابطۂ اخلاق کے مطابق اپنی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رکھ سکتی ہیں۔ پنجاب حکومت مذہبی ہم آہنگی میں معاون جماعتوں کی مکمل سرپرستی کرے گی۔ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر بھی سخت نوٹس لینے کا فیصلہ۔ سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے میں نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ 31 اکتوبر 2025 تک 59 لاکھ ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے جا چکے ہیں، جو گزشتہ سال اسی مدت کے دوران جمع کرائے گئے 50 لاکھ ریٹرن سے 17.6% زیادہ ہیں۔ ایف بی آر اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں کوئی عمومی توسیع نہیں کی گئی۔ جن ٹیکس دہندگان کو مشکلات ہوں وہ متعلقہ فیلڈ فارمیشن سے رابطہ کر کے ریٹرنز جمع کرانے میں توسیع کر سکتے ہیں۔ پاکستانی کسانوں کا جرمن کمپنیوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان۔ سندھ کے 43 کسانوں کا جرمن کمپنیوں سے معاوضے کا مطالبہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 2022 کے سیلاب میں فصلوں کی تباہی سے پاکستانی کسانوں کو 10 لاکھ یورو کا نقصان ہوا۔ پاکستانی کسانوں کا کہنا ہے کہ جو نقصان کرے اسے ہی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ جرمن کمپنیاں دنیا کی بڑی آلودگی پھیلانے والی کمپنیوں میں شامل ہیں۔ جرمن کمپنیوں کا کہنا ہے کہ موصول قانونی نوٹس پر غور جاری ہے۔
سندھ میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی میں 2 ماہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ سندھ میں اجرک والی نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے۔ سندھ میں گاڑیوں کی نئی نمبر پلیٹس کی آخری تاریخ اب 31 دسمبر 2025 ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے 4 سال پہلے چوری ہوئی موٹر سائیکل کا ای چالان مالک کو بھیج دیا۔ کہا 5,000 روپے جرمانہ دیں، آپ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ مالک حیران و پریشان، کہا موٹر سائیکل 4 سال پہلے بلوچ کالونی سے چوری ہوئی، آج تک نہیں ملی۔ چوری شدہ موٹر سائیکل اب بھی شہر کی سڑکوں پر چل رہی ہے۔ پولیس موٹر سائیکل برآمد کرانے میں ناکام رہی لیکن چالان بھیج دیا۔ چوری شدہ موٹر سائیکل شہر میں ہی چلنا پولیس حکام کے لیے سوالیہ نشان بن گیا۔ بہاولپور میں بچی سے زیادتی کے بعد قتل کرنے والا مبینہ ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ صدر یزمان کے علاقے میں 10 سال کی بچی کی لاش کھیتوں سے ملی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے شک کی بنیاد پر پڑوسی کو حراست میں لیا۔ پولیس ملزم کو اعلی قتل کی برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ سندھ حکومت نے کھاد کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ 8 نومبر تک بڑھا دی۔ محکمہ زراعت سندھ کے مطابق کسان اب 8 نومبر تک سبسڈی اسکیم میں رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ اقدام سے زیادہ کاشتکار سرکاری سبسڈی سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ جی بی حکومت کا آج عام تعطیل کا اعلان۔ ترجمان جی بی فیض اللہ فراق کے مطابق تمام اضلاع میں تقریبات منعقد ہوں گی۔ فری سٹائل پولو سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے، مشاعرہ اور ثقافتی شوز بھی ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے داخلے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ صحافی، پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت اپر پریس روم میں داخلہ پیشگی اپوائنٹمنٹ پر ممکن ہوگا۔ فیصلہ فوری طور پر نافذ ہوگا۔ اقدام حساس معلومات کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پینٹاگون میں گزشتہ ماہ نافذ کی گئی اسی نوعیت کی پابندیوں کے بعد یہ دوسرا اقدام ہے۔ ٹرمپ کا وفاقی انتخابات سے متعلق حکم نامے کا اہم حصہ کالعدم قرار۔ شہریوں سے ووٹ ڈالنے سے قبل شہریت کے ثبوت طلب نہیں کیے جا سکیں گے۔ امریکی وفاقی جج کا فیصلہ، کہا امریکی صدر کو ووٹنگ کے لیے وفاقی سطح پر ایسی شرط عائد کرنے کا اختیار نہیں۔ مارچ میں جاری ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر میں شہری ہونے کا ثبوت لازمی قرار دیا گیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی فوج کے شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے، مزید 3 فلسطینی شہید۔ حماس کی جانب سے 2 یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی کے بعد اسرائیل نے 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ ترکی کو غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش، پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس بلا لیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ غزہ ٹاسک فورس اور استحکام فورس کی تشکیل پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی ریاست مشیگن میں داعش سے متاثر گروہ کے دہشت گردی کی سازش ناکام، 5 افراد گرفتار۔ ایف بی آئی کے مطابق گرفتار افراد میں 16 برس کا نوجوان بھی شامل ہے۔ ایف بی آئی نے ہیلووین ویکینڈ پر ممکنہ حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ مشتبہ افراد نے پمپکن ڈے کے نام سے منصوبے پر آن لائن بات چیت کی تھی۔ ترکی کے ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں 11 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سزا پانے والوں میں ہوٹل کا مالک بھی شامل۔ جنوری میں ہوٹل میں آگ لگنے سے 78 افراد ہلاک اور 137 زخمی ہوئے تھے۔ ہوٹل میں حفاظتی اقدامات کا فقدان تھا۔ پینٹاگون نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوماہاک میزائل فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق یوکرین کو ٹوماہاک میزائل فراہم کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ چین نے اپنا نیا خلائی مشن شنجو 21 کامیابی سے تیانگونگ خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ کر دیا۔ خلائی مشن 6 ماہ خلا میں ہی قیام کرے گا۔ چین کے کم عمر خلاباز سمیت 3 خلاباز مشن کا حصہ ہیں۔ مشن کو چین کے جیوچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا۔
لاڑکانہ میں دودائی قبرستان سے نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملی ہے. مقتول اپنے دوست کے ساتھ گھر سے گیا تھا. ملزم فرحان نے اپنے دوست کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. تفتیش جاری. کوئٹہ میں موبائل فون ڈیٹا سروس 24 گھنٹے بند رہنے کے بعد بحال کر دی گئی. موبائل فون ڈیٹا سروس امن و امان کی صورتحال کے باعث بند کی گئی تھی. وادی نیلم میں کنڈل چاہی کے مقام پر موٹر سائیکل دریائے نیلم میں جا گری. جاں بحق دونوں نوجوانوں کی لاشیں نکال لی گئیں. جاں بحق نوجوان شکیل شاہ کی 8 نومبر کو شادی تھی. سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے اسکائی اسٹیڈیم کی وائرل ویڈیو جعلی ہے. خبر ایجنسی کے مطابق ویڈیو کا سعودی حکومت کے کسی سرکاری منصوبے سے کوئی تعلق نہیں. مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کو 2034 ورلڈ کپ کے اسٹیڈیم کا ڈیزائن سمجھ لیا گیا. اسکائی اسٹیڈیم کی اے آئی ویڈیوز بنانے والے شخص نے خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ یہ صرف ایک اے آئی تصور تھا اور اسے سعودی عرب کے کسی منصوبے کا علم نہیں ہے. واضح رہے کہ اسکائی اسٹیڈیم کی اے آئی ویڈیو کو دنیا بھر میں 5 کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ کا دوسرے مرحلے میں بلوچستان سے صوبائی کرکٹ لیگ کا آغاز. صوبائی کرکٹ لیگ لاہور قلندرز کی نگرانی میں آئی ٹی یونیورسٹی کے کرکٹ گراؤنڈ میں جاری. لیگ میں صوبے سے 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. لاہور قلندرز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لیگ کے آخری مرحلے میں 15 بہترین لڑکوں اور 15 بہترین لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا. فاسٹ بولر سلمان مرزا کا پرفارمنس والدہ کے نام کرنے کا اعلان. کہا کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. لاہور قلندرز کی طرف سے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کا بہت تجربہ ہے. جیو سپر اور معروف ڈیجیٹل پلیٹ فارم مائیکو کے اشتراک سے دیکھیے انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال کے سنسنی خیز میچز. ایونٹ میں آج کھیلے جائیں گے 7 میچ. جیو سپر اور مائیکو کے ناظرین دیکھ سکیں گے ان مقابلوں کو براہ راست. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز. مختلف ممالک کے قونصل جنرل شریک. وزیر اعلیٰ سندھ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا. 7 دسمبر تک جاری رہنے والے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں 141 ممالک کے 1000 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے. صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ نے کہا کہ فیسٹیول کا مقصد نسل کشی کے خلاف بات کرنا ہے. امریکہ سمیت ہر ملک کے فنکار نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بات کی. 5 4 3 2